कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात होते हैं कि किसी को बताने पर भी कोई यकीन नहीं करता। ऐसा ही हुआ हमारे इस दोस्त के साथ, जिसने अपना वाक़या इस शर्त पे शेयर किया कि मेरा नाम ना लिया जाए। लोगों ने उसे पागल, नशेई और जाने क्या क्या लक़ब दिए। हम उनके साथ वादा निभाने के लिए उनका नाम नहीं लेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वो कहते हैं, ये कहानी नहीं मेरी आप बीती है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। 9 मार्च 2013 में एक दोस्त को मिलने जा रहा था, जो हाफिज़ भी है और माहिर अमलियात भी है। इस टाइम मेरे पास साइकिल थी। मुझे जिस रास्ते से जाना था उस पर कब्रिस्तान और एक पुरानी वीरान ईंटों वाली भट्टी आज भी मौजूद है। दोपहर का वक्त था और रास्ता भी वीरान था। मैं पहले भी कई बार इस रास्ते से गुजर चुका था। मुझे कोई डर नहीं था। मैंने हैंड फ्री लगा रखी थी। मैं कब्रिस्तान से जैसे ही गुजरा, मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हैंड फ्री के बावजूद मुझे वो आवाज़ साफ सुनाई दी। मैंने रुक कर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर साइकिल पे बैठा। मुझे मेरा नाम लेकर एक औरत ने बुलाया। मैंने सोचा, यहाँ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं, मेरा नाम कौन ले रहा है। फिर हंसने की आवाज़ आने लगी तो मुझे कुछ खौफ महसूस होने लगा। मैं चलने लगा तो फिर आवाज़ आई, आप हमारे मेहमान हो, खाना खाते हुए जाओ। मैं साइकिल लेकर तेज़ तेज़ चलने लगा। जब कुछ दूर आ गया तो फिर साइकिल पर बैठ गया। मैं अब भी यही सोच रहा था, क्या मामला होगा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने ख्याल में जा रहा था कि अचानक भट्टी के पास एक बड़ी सी काली बिल्ली मेरे सामने आ गई। मैंने सोचा किसी की पालतू होगी, डर कर भाग जाएगी, लेकिन वो सड़क के दरमियान आके बैठ गई। मैंने उसे डराने की कोशिश की, मगर वो भागी नहीं, बल्कि उसकी जिसामत बढ़ने लगी। वो सड़क पर फैल गई। खौफ से साइकिल मुझसे छूट गई और मैं पैदल भागने लगा। तो उसने आवाज़ दी, रुक जाओ, खाना खा के जाना। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। मेरे कदम साथ नहीं दे रहे थे। अचानक मैं गिर पड़ा। उठने लगा तो वो बिल्ली इंसानों की तरह चलती हुई मेरे पास आ चुकी थी। फिर मुझे कोई होश ना रहा। जब होश आया तो मुझे लगा मैं किसी तहखाने में हूँ। मैं उठने लगा तो 3 आदमी मेरी तरफ आए। वो इंसान नहीं थे। उनका खौफनाक चेहरा मुझे फिर बेहोश करने के लिए काफ़ी था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, डरो नहीं, तुम हमारी हिफाजत में हो। तुम्हें हमारी दुश्मन चुड़ैल उठाकर जा रही थी। हमने देख लिया और उसे पकड़ लिया। मैंने पूछा, तुम मुसलमान हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। मैंने कहा, मुझे जाना है। तो वो कहने लगे, ठीक है, पानी पी लो, फिर छोड़ आते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना है। तो एक ने कहा, ठीक है, पहले पानी पी लो, मरता क्या ना करता। मैंने कहा, ले आओ। उन्होंने मुझे एक मग दिया। वो पानी तो नहीं था। जैसे ही उसकी बू मेरे नाक में गई, मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो अपने दोस्त के घर चारपाई पर पड़ा था।
اس نے جب دیکھا تو وہ میرے پاس آ گیا اور ہنسنے لگا۔ یہاں پہ آپ کو دوبارہ یاد کراتا چلوں، میرا دوست ماہر عملیات تھا۔ میں نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہنے لگا 2 بار بے ہوش ہوئے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے مجھ پہ دم کیا اور کچھ تعویذ بنا کے دیے اور کہا رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم گپ شپ کرتے رہے، میں نارمل ہو گیا۔ رات کو جب سونے لگا تو اس نے کہا پریشان نہ ہونا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے ناشتہ کروایا۔ میں نے اجازت لی تو دوست نے اجازت دے دی۔ میں راستے میں مکمل بھیگ گیا، تعویذ خراب ہو گئے۔ میں خیریت سے گھر آ گیا۔ مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے گھر کوئی بات نہیں بتائی۔ امی نے چائے بنا کر دی۔ میں نے چائے پی، کپڑے چینج کیے اور بستر میں گھس گیا اور مجھے بخار کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اٹھا تو کافی ریلیکس تھا۔ شام کھانا کھایا اور اپنے بستر لے کر باہر ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ 10 بجے کے قریب نیند آنے لگی تو آنکھیں بند کی۔ اچانک میرے گال پہ زور کا پنجہ لگا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر پر وہ موجود تھی۔ اب وہ انسانی روپ میں تھی، لیکن ایک ہاتھ اب بھی بلی کی طرح تھا۔ میں چلانے لگا، میرا گلا دبا دیا۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے، چپ کر کے بات سنو۔ پھر اس نے میرا گلا چھوڑ دیا اور کہا مجھے شادی کرنی ہے تم سے۔ میں خوف سے کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اڑنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو بہت ہی خوفناک جگہ پر تھا، جہاں صرف خوفناک شکلوں والے جن تھے۔ وہ مجھے لے کے اندر جا رہی تھی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہم چلتے رہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک۔ اچانک ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ وہ میرے آس پاس تھی، لیکن میں صرف اس کی آواز سن پا رہا تھا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا خوفناک اور سرد ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اتارا اور چلنے کو کہا۔ ایک بہت بڑا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے، وہاں پر انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک کہکا لگایا اور کہا آج تم میرا شکار ہو۔ میں خون کی پیاسی ہوں، مجھے خون چاہیے۔ میرا خوف سے برا حال ہونے لگا۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ بند کرو۔ یہ سب میں پڑھتا جا رہا تھا، پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگا۔ اب وہاں پر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں پر ایک بڑا 3 سروں والا سانپ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، وہاں کوئی اڑتا ہوا آیا اور مجھے کھینچ کر لے آیا۔ اب میں قبرستان میں اپنے دادا کی قبر کے پاس موجود تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو سب اٹھ گئے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ کسی نے یقین نہیں کیا اور خواب بنا دیا۔ مجھے پانی پلایا اور گھر سلا دیا۔ صبح اٹھ کے میں نے نماز پڑھی
اور مدرسے پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی آئی ہوئی تھی جو پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں نہ سمجھی میں سبق یاد کرتا رہا۔ میں جب استاد کو سبق سنانے کے لیے گیا تو وہ بھی سبق سنانے آ گئی۔ استاد نے اسے سبق پڑھایا اور وہ اٹھ گئی۔ میں نے جب اس کے پیر دیکھے وہ کالی بلی کے پاؤں تھے۔ میں چپ ہو گیا۔ استاد نے مجھے لفظ بتایا اور پڑھنے کو کہا۔ میں نے سبق ختم کیا اور چھٹی لے کر جلدی سے باہر نکل آیا۔ میں جیسے ہی باہر آیا وہ مدرسے کی چھت پر موجود تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اب میرا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں مین روڈ پر نکل آیا تو ایک جاننے والا بائک والا آ گیا۔ اس نے مجھے گھر کے باہر چھوڑا۔ میں گھر پہنچا تو وہی لڑکی گھر میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں گھر والوں پہ چیخنا شروع کر دیا، اسے گھر کیوں آنے دیا؟ گھر والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے اشارہ کیا کہ یہ لڑکی کیوں آئی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ سب نے کہا کوئی نشہ شروع کر دیا ہے کیا؟ کسی نے میرا کوئی یقین نہیں کیا۔ چھت پہ کالی بلی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے اس سے چھٹکارا پانے کی ٹھان لی۔ میں نے دوست کا نمبر ملایا جس کا میں بتا چکا ہوں۔ ماہر عملیات آگے کسی اور نے کال اٹھائی اور اس کی فوتگی کا بتایا۔ اس وقت میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بلی اب چھت پر نہیں تھی۔ میں اپنے چچا زاد کو کہا بائک لے اور فوتگی پر نکلنا ہے۔ بس ہم نکل پڑے۔ جب ہم پہنچے تو باہر اپنے جانوروں کو میرا دوست چارہ ڈال رہا تھا۔ میں جا کر اسے گلے ملا، پھر ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے ایک عمل کرنے کو کہا جس سے میری جان چھوٹ بھی سکتی تھی اور جا بھی سکتی تھی۔ عمل قبرستان میں کرنا تھا۔ ایک دن بعد رات کو میں نے تیاری کی اور رات قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے حصار لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے بادل گرج رہے ہوں، لیکن موسم بالکل صاف تھا۔ اچانک ساری قبریں کھل گئی اور سارے مردے میرے آس پاس آ گئے اور رونے لگے، مجھے ڈرانے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہا۔ پھر اچانک امی آ گئی اور کہنے لگی گھر چلو، تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں اٹھنے لگا تو اس کے پاؤں پر نظر پڑی تو وہ الٹے تھے۔ میں نے پھر تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہی اصلی شکل میں آ گئی اور مجھے دھمکانے لگی۔ میں پڑھتا رہا اور اب وہ معافی مانگ رہی تھی اور عمل روکنے کا کہہ رہی تھی۔ میں پڑھتا رہا۔ اچانک سے آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگی اور بہت خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ میرا عمل پورا ہوا اور جل رہی تھی۔ میں واپس گھر آنے لگا تو میں نے مڑ کر دیکھا، اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ لمبے دانت جیسے میرا خون پینے کے لیے بےتاب ہو۔ اس کی شکل دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا میں ہاسپٹل میں تھا۔ گھر والوں نے بتایا 3 دن بعد ہوش میں آئے ہو۔ صبح ایک جاننے والا قبرستان دعا مانگنے گیا تو اسے بے ہوش ملے ہو۔ اس کے بعد کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ پھر آ جائے گی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو میرے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کیسے لگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔